नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दन व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ। अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन सुम्मा आमीन। तफ़सीर सूरा अल फुरक़ान। मक्की सूरत 6 रकूआत और 77 आयात पर मुश्तमिल ये मक्की सूरत अब तरतीब के एतबार से 25 नंबर पर आने वाली सूरत है और इसका नाम इस हवाले से कि बिल्कुल पहली ही आयत में तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान, कुरान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहली ही आयत में अल फुरक़ान कहकर पुकारा है। कोई इस हवाले से सूरत का नाम सूरा अल फुरक़ान। ज़माना नज़ूल के हवाले से हम देखें तो यहाँ से ये वाज़ेह तौर पर इसके मज़मून को पढ़कर पता चलता है कि ये मक्का के मुतवस्सित दौर, दूसरे दौर, दरमियाने दौर या मुतवस्सित दौर में नाजिल होने वाली सूरत है। और कुछ मुफस्सिरीन की रवायत से ये भी नकल है कि ये सूरत सूरह निसा से 8 साल पहले नाजिल हुई। बहरहाल अगर इस हवाले से हिसाब किताब किया जाए तो ये मक्का का तकरीबन दरमियाना दौर जो है ये इससे वसा होता है। अगर हम ग्रुपिंग के हवाले से देखें तो यहाँ से अब सूरह नूर चूंकि मदनी सूरत है, पिछला सूरतों का ग्रुप जो है वो तकमील तक पहुंचता है और यहाँ से अब 4th या अगला कुरान का सूरतों का अगला ग्रुप जो है उसका आगाज होता है। कुछ मक्की सूरतें आएंगी, उसके बाद मदनी सूरतों के साथ ये अगला ग्रुप तकमील तक पहुंचेगा। तो गोया यहाँ से अब कुरान की सूरतों का चौथा ग्रुप जो है वो उसका आगाज होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीना नज़ीरा। तबारकल्लज़ी, बड़ी मुतबर्रिक है वो ज़ात। सूरह फुरकान के बिल्कुल आगाज में अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी ज़ात का तारुफ फरमा रहे हैं और अपनी ज़ात के लिए अल्लाह जो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमा रहे हैं तबारका। तबारका का रूट वर्ड है बा व काफ। बारका से 2 मस्दर निकलते हैं, एक बारकातुन और दूसरा बरूक। बारका का मतलब किसी चीज की अफरावानी, उसकी अफजाइश, उसकी कसरत, उसकी बढ़ोती, उसका बढ़ जाना है। किसी चीज की फरावानी, उसकी कसरत, उसकी अफजाइश, उसका बढ़ना या उसकी कसरत इसका मतलब है। और बरूक में परसिस्टेंस यानी सबात, बका यानी हमेशगी और लज़ूम यानी कंपल्शन का कॉन्सेप्ट मौजूद है। और चूंकि ये बाबे तफाउल है तबारका, तो इसमें एक मुबालगे का अंसर भी मौजूद है। तो मतलब क्या है कि अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी सिफात, अपने इख्तियारात, अपनी ज़ात, अपने कमालात, अपने इल्म, अपने तख्लीक के हवाले से उसकी ज़ात में क्या है तबारका का तसव्वुर। गोया अल्लाह अपनी सिफात, अपने इख्तियारात और अपनी ज़ात में एक तो बका रखने वाला है, उसमें हमेशगी है, उसमें सबात है, कभी है कभी ना वाला मामला। अल हय्युल क़य्यूम है, उसकी सिफात में, उसके इख्तियारात में, उसकी ज़ात में बका भी है, लज़ूम भी है, हमेशगी भी है। अब उसकी सिफात, उसकी ज़ात, उसके इख्तियारात में एक बरकत के हवाले से तसव्वुर यह है कि मुबालगे की हद तक उसमें फरावानी और कसरत का अंसर मौजूद है।
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف تبارکاللذی، اس برکت والی ذات نے کیا کیا؟ نزل الفرقان، فرقان سے مراد یہاں پر قرآن ہے. اور فرقان کس کو کہتے ہیں؟ فرقان کا روٹ ورڈ فا را قاف، فرقان اس چیز کو کہتے ہیں کیونکہ فرقان کے اندر مبالغے کا عنصر موجود ہے. جیسے رحمان، اس میں بھی مبالغے کے رحم کا عنصر موجود ہے. تو فرقان جس میں فرق کے حوالے سے ایک مبالغے کا عنصر موجود ہے، فرقان کہیں گے اس چیز کو جو مبالغے کی حد تک، حد الامکان حد تک فرق کر دینے والی ہے. قرآن فرق کرنے والی ایک کتاب ہے. کس کے درمیان فرقان ہے؟ حق اور باطل، نیکی اور گناہ، حلال اور حرام، رب پسند اور رب ناپسند. ان مختلف پیمانوں کے اوپر نکھار کے چھانٹ کے الگ الگ دکھا دینے والی کتاب. نماز پڑھنا نیکی ہے، رب پسند ہے، اس کو چھوڑنا ناجائز ہے، اور نماز نہ پڑھنا جائز نہیں، رب کا ناپسندیدہ ہے، گناہ ہے اور حرام ہے. تو گویا قرآن کے احکامات، قرآن کی باتیں، اللہ کا کلام حق اور باطل میں، نیکی اور گناہ میں، حلال اور حرام میں، جائز اور ناجائز میں مبالغے کی حد تک فرق کر کے نکھار کے کھول کے میرے اور آپ کے سامنے ہمارا رب کا پسندیدہ ضابطہ حیات رکھ دیتا ہے. یہ ہے فرقان، حق و باطل کا پیمانہ وضع کرنے والی ایک کسوٹی ہے قرآن. اس کو اللہ نے اتارا کیسے ہے؟ نزلہ. آپ کو معلوم ہے کہ نزلہ اتارنے کی کیفیت بھی بتاتا ہے. ایک تو اتارا اللہ نے ہے، لیکن اتارا کیسے ہے؟ نزلہ میں کیفیت ہے آہستہ آہستہ، سلولی، اسٹیڈلی، پروگریسولی. لیکن سلو اور اسٹیڈلی نزول میں کیا ہے؟ لگاتار بھی ہے. اس میں تواتر بھی ہے، تدریج بھی ہے، آہستگی بھی ہے، لیکن اہتمام اور لزوم بھی ہے. یہ ہے نزلہ کے تاکید کا طریقہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو خود تبارکہ کی صفت رکھنے والا ہے، اس نے نزلہ کی کیفیت میں قرآن کو، الفرقان کو اتارا ہے. اور کس پر اتارا ہے؟ علی عابدیہ، ادھر اس کے بندے، اور ہی کی ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور یہی ہمارے کلمہ شہادت کی گواہی بھی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول. انبیاء اللہ کے بندے ہی رہے ہیں، انبیاء الوہیت اللہ کے شریک نہیں رہے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے. اس کتاب کو اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے توسط سے پہنچایا جانے والا یہ کلام تمام جہان والوں کے لیے برے انجام سے متنبہ کرنے کا ایک ذریعہ بن جائے. ایک اور بات پتہ چل رہی ہے کہ آپ کو ایک علاقے، ایک بستی، ایک وقت، ایک دورانیے کے لیے نہیں، للعالمین بھیجا گیا تھا. قرآن کو ایک دور کے لیے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت، ایک دور کے لیے نہیں، سارے ادوار کے لیے، سارے انسانوں کے لیے بھیجا تھا. اور آپ کو بھیجنے کا اور قرآن کو بھیجنے کا مقصد برے انجام سے، برے آخرت اور جہنم کے انجام سے بچانے کے لیے متنبہ کرنا. قرآن کی جامعیت بے انتہا ہے. اور یہ قرآن کی آیت، سورہ فرقان کی یہ پہلی آیت اللہ کے کلام کے جامع ہونے کا ایک بہترین نمونہ ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک سمندر کو کوزے میں بند کر دینے والی پہلی ہی آیت. آپ دیکھیے تو صحیح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا کچھ بیان کر. اللہ نے اپنا تعارف کروایا، ساتھ اپنی صفات کا تعارف بھی کروا دیا. اس کے بعد اپنے کلام کا تعارف کروایا، کلام کی صفات کا بھی تعارف کروا دیا. کلام کے اتارنے کا مقصد، کلام کے اتارنے کا طریقہ بتا دیا. کس پر اتارا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروا دیا. آپ کے اتارنے میں آپ کی بندگی، آپ کے بشر ہونے، آپ کے اتارے جانے، آپ کے سرکل آف ایکشن تک کا تعارف کروا دیا، اور ساتھ ہی آخرت کا عقیدہ بھی سمجھا دیا. یہ ہے جامعیت قرآن کے احکامات اور آیات کی. اللہ کا تعارف، اللہ کے کلام کا تعارف،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، ان سب کے اتارے جانے کا مقصد، اور پھر فکر آخرت کی طرف متنبہ کرنے کا تصور۔ گویا سارے ہی عقائد اور مکمل ایمان کا خلاصہ اس کی صفات کے ساتھ ایک ہی آیت میں واضح کر دیا گیا۔ اس تعارف کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات کا تعارف ذرا زیادہ اہتمام اور زیادہ ڈیٹیل سے فرما رہے ہیں۔ تبارک الذی لہ ملک السماوات والارض، برکت والی تو وہ ہے وہ ذات، لیکن وہ کون سی ذات ہے؟ وہ ذات جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ دوہرا لیجیے، میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ سمجھایا کہ جب لہو ملک السماوات والارض کی بات آئے کہ اللہ کی ملکیت، اللہ کی حکومت، اللہ کے قبضہ قدرت اور اللہ کی ہیں زمین و آسمان کی ساری چیزیں، یہ آیت جب قرآن میں آتی ہے تو مجھے اپنے ذاتی تربیت کے حوالے سے کچھ چیزیں سوچنی۔ کون سے افکار؟ سب سے پہلے کہ جب زمین و آسمان کی یہ ساری چیزیں اس کی ہیں، اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، اس کی ملکیت میں ہیں، تو اس نے اپنے ملکیت اور اپنے قبضہ قدرت کی چیزیں نکال کے مجھے عطا کی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو اس دنیا کی زندگی میں اپنی سمجھتی ہوں، میں اپنی بتاتی ہوں، اپنی اناؤنس کرتی ہوں، یہ ایکچولی میری نہیں، یہ اس کی ہے۔ یہ تصور اپنے ذہن میں اپنی تربیت کے حوالے سے لازماً یاد رکھا کریں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ جب یہ ہے میری نہیں، ہے اس کی، تو سب سے پہلے جس کی ہیں ان چیزوں کا ذکر کرنے کے بجائے اس ذات کا ذکر اپنی زبان پر جاری کرنا ضروری ہے۔ یہ تاثر کہ میری چیزیں، میری دنیاوی مال متاع میرا نہیں ہے، اس کا ہے، اس رحمان نے مجھے عطا کیا ہے، یہ احساس میرے دل میں سب سے پہلے میری زبان پر ذکر الہی کو جاری کرنے کا باعث بننا چاہیے، میرے دل کو شکر سے بھر دینے کا ذریعہ بن جانا چاہیے۔ وہ رحمان، اس نے اپنے حکومت، اپنے اختیار میں سے مجھے اتنا کچھ نواز دیا، اس کا شکر۔ اور پھر تکبر کی نفی، کیونکہ تکبر کی سب سے بڑی بنیاد دنیاوی نعمتوں کی کثرت ہی تو ہوتی ہے۔ یہ نعمتیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں اور یہ ہے ہی میری نہیں، اس اللہ اکبر کی ہے، لہذا مجھے تکبر نہیں کرنا، اس کی کبریائی کا اعلان اور اعتراف کرنا ہے اور اس کبریا کے ساتھ سب کو جوڑنا ہے۔ تکبر کی نفی۔ اور پھر چوتھی بات، اگر وہ جس کے لیے ملک السماوات والارض ہے، اگر وہ مجھے نعمت دینے کے بعد لے لیتا ہے تو پھر صبر، میری تھی نہیں، اس کی تھی، اس نے احسان کر کے مجھے دیا، میں نے شکر کیا، میں نے راحت پائی، اس سے سکون پایا، اس سے نعمتیں سمیٹی، اور اب کہ اس کی ہے وہ اپنی امانت لے کے گویا صبر۔ جب بھی یہ آیت آئے، یہ چیز ضرور اپنے ذہن میں دہرا لیا کریں اور پھر اپنا محاسبہ کر لیا کریں، میرے ذکر کی، میرے صبر کی، میرے شکر کی کیا حالت ہے اور میرے تکبر کی کیفیت کیسی ہے۔ زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کر دی۔ گویا 5 چیزوں پر ایمان مفصل کا حصہ ہے۔ ان 5 چیزوں کے ایمان کا تعارف تو پہلی آیت میں کروا دیا، اور آپ کو معلوم ہے نا کہ کچھ احادیث میں ایمان مفصل کے 6 اجزاء بتائے جاتے ہیں۔ ایمان بالقدر یعنی تقدیر پر ایمان بھی ایمان کا لازم حصہ بنا دیا جاتا ہے، تو گویا دوسری آیت میں ایمان بالقدر یعنی تقدیر پر ایمان کا بھی تعارف کروا دیا۔ گویا پہلی 2 آیات میں مکمل ایمان کے ارکان کا تعارف فرما دیا گیا۔ تقدیر، فقدرہ تقدیرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ قدرہ، بڑے اہتمام کے ساتھ، لزوم کے ساتھ، مکمل طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تقدیر مقرر کرتے ہیں۔ تقدیر اللہ کے اندازے پر لکھے جانے والی چیز، اور اللہ کا اندازہ کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، العلیم ہے، علام الغیوب ہے، وہ پرفیکٹ ہے۔ ابھی آپ نے تبارک الذی میں پڑھا، اس کی صفت پرفیکشن تک، بقا تک، ہمیشگی تک اس کا علم ہے، لہذا اس کی پریڈکٹڈ تقدیر، اس کے اندازے سے لکھا ہوا مستقبل کا فیصلہ
وہ 100% درست ہے۔ کتاب تقدیر میں اللہ کے اذن اور اللہ کے علم سے لکھے ہوئے مستقبل کے حالات پورے کے پورے درست اور حقیقی ہیں، لیکن اس لکھے جانے کی بنیاد پر کرنے والے کا اختیار عمل اس سے چھینتا نہیں ہے۔ اختیار عمل موجود ہے، لیکن کتاب تقدیر میں حالات کو اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر وضع کیا۔ اور اس تقدیر کو کون سی چیز بدل سکتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے نہیں بدل سکتی، نہیں ٹال سکتی تقدیر کو کوئی چیز مگر دعا۔ لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ گویا الہ ہونے کی بھی ایک لازمی صفت کیا ہے کہ الہ کو الخالق ہونا ضروری ہے، خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ گویا الہ ہونے کے لیے اگلی صفت نافع ہونا ضروری ہے، اس کو نفع دینے کا اختیار، اس کو نفع لینے کا اختیار ہونا ضروری ہے، جو نہ مار سکتے ہیں نہ جلا سکتے ہیں۔ گویا الہ ہونے کے لیے اگلی ضرورت کون سی ہے کہ اس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کی ڈور اور زندگی اور موت کے فیصلے اس کے اذن سے ہونا ضروری ہے، اور نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں۔ گویا الہ ہونے کے لیے مردہ کو زندہ کرنا، زندہ کو موت دینا، زندگی اور موت قبضہ قدرت میں ہونا، نفع اور نقصان کا اختیار اپنے ہاتھ میں ہونا، اور الخالق اور خلاق ہونا الہ کے لیے ضروری۔ اور یہ صفات جتنی بھی ہستیاں جن کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے ان کے اندر یہ صفات موجود نہیں۔ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلی آیت میں اللہ نے اپنی قرآن کا اور اپنے نبی کا تعارف کروایا تھا، پھر ذرا ڈیٹیل سے اگلی 2 آیات میں اللہ نے اپنا تعارف زیادہ وضاحت سے کروا دیا، توحید کا تصور سمجھا دیا اور جھوٹے شریک کیے جانے والوں کی نفی کر دی۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف۔ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ فرقان ایک من گھڑت چیز۔ کوئی اب آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن اور فرقان پر جو اعتراضات لگائے تھے، ایک ہی جگہ پر ان دونوں کے اعتراضات کی نفی کر دی کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض لگاتے ہیں کہ وہ گھڑا ہے، اور دوسرا یہ اعتراض ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ گھڑا ہوا کلام ہے۔ تو جو لوگ یہ اعتراض لگاتے ہیں کہ یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے جسے ایک شخص نے آپ ہی گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگ اس کام میں اس کی مدد کرتے ہیں، بڑا سخت ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور وہ اسے صبح و شام سنائی جاتی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اسے نازل کیا گیا ہے، انزلہ الذی یعلم، اسے نازل کیا گیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جاننے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ گویا جو اعتراض قرآن پر، اللہ کے کلام پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض اس دور میں لگایا جاتا تھا اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اعتراض کیا لگایا جاتا تھا؟ مشرکین مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیے ہوئے کلام کو ماننے سے انکار کرتے تھے، اپنے انکار کی وجہ اور توجیہ بتاتے تھے، اور وہ توجیہ کیا بتاتے تھے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیے ہوئے کلام کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ یہ من جانب الہی ہے ہی نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں، اور آپ اللہ کے نبی، نعوذ باللہ آپ اللہ کے نبی ہے ہی نہیں، ہم اس لیے نہیں مانتے۔ یعنی ایک کھلم کھلا کفر بھی کرتے تھے، کھلم کھلا انکار بھی کرتے تھے، اور اپنے انکار کو کور بھی کرتے تھے، اس کو جسٹیفائی کرتے تھے اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کا انکار کر کے۔ اور ان کا اعتراض یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آتی، نعوذ باللہ آپ اس کو اہل کتاب سے سیکھ کر ہم تک پہنچاتے ہیں، اور اس میں وہ مختلف حوالے اور مختلف دلیلیں بھی دیتے تھے۔ کچھ مشرکین مکہ کا یہ خیال ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ وہ سفر کے لیے گئے تھے، اور وہاں پہ سے ان کو بحیرہ وہ راہب جس کا نام بحیرہ بتایا جاتا ہے، وہ مونک، وہ پادری جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا، اس وقت شاید کچھ نہ کچھ اہل کتاب کے عقیدے اور کتابوں اور آیات میں سے ان کو سکھا دیا گیا تھا،
اور وہی چائلڈہڈ، حالانکہ بڑی لوجیکل بات، اتنی چھوٹی عمر میں وہ ایکسپوجر، اور وہ ایکسپوجر کیسا تھا، وہ جو لوگ قافلے میں ساتھ تھے ان کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر اس پادری کے ساتھ رہے تھے، اور کتنا کوئی علم اور تدریس کا معاملہ اس وقت ہوا ہوگا، پھر اس کے کتنے سالوں بعد نبوت کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن اس کو جواز بنا لیتے کیونکہ ویسے آپ امی تھے نا، تو لہٰذا یہ اعتراض تو کر نہیں سکتے تھے کہ آپ خود اہل کتاب کی کتابیں پڑھ لیں، کہیں نہ کہیں سے اہل کتاب سے کوئی نہ کوئی لنک نکالنا پڑتا تھا، اور مکہ کی بستی میں ادروائز یہود اور عیسائیوں کے علماء کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لنک موجود نہیں تھا، تو لہٰذا یہود اور عیسائیوں کے علماء کے حوالے سے راہب کا نام، بحیرہ کا نام کوٹ کرتے تھے، اور مکہ کی بستی میں وہ یہ کہتے تھے، 3 غلاموں کا نام لیا جاتا تھا، عداس، یسار اور حبر، عداس، یسار اور حبر، یہ کچھ مکہ کے قریش مکہ کے کچھ یہودی اور عیسائی غلام تھے، اور وہ کہتے یہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو ان عیسائی یہودی غلاموں کے پاس تشریف لے جاتے، یہ عیسائی غلام ان کو اپنی الہامی کتابوں کی کچھ جملے، کچھ باتیں پڑھ کر سناتے، اور چونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، اس میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اعتراض یہ تھا کہ آپ راتوں رات جو سن کے آتے ہیں پچھلے کلام الہی کی آیات میں سے، اس میں سے کچھ نعوذ باللہ رد و بدل کر کے اس کو اللہ کا کلام اور وحی کا سرچشمہ بنا کے ہمارے سامنے صبح پیش کر دیتے۔ گویا اعتراض یہ تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چند غلاموں کے ساتھ ایک ملی بھگت ہے، آپ ان کے پاس جاتے، وہ املا کرواتے، وہ ڈکٹیٹ کرواتے، وہ آپ کو پڑھ کے سناتے، اور آپ اپنے حافظے میں اس کو راد رکھ کے اس کے اندر کچھ تغیر اور تبدیلی حالات کے حوالے سے آمیزش کر کے اس کو ہمارے سامنے پیش کر دیتے۔ تو لہٰذا اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 ٹوک جواب دے دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، اس سے نازل کیا ہے اس نے جو زمینوں اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے۔ اور آپ اگر ہلکے سے بھی حالات کا اگر جائزہ لکھ کر دیکھیں تو ان کا یہ اعتراض کتنا پوائنٹ لیس تھا، کتنا سلی تھا۔ اول تو ان کے جو غلام تھے ان کے پاس ان کی الہامی کتابوں کا علم موجود ہی نہیں تھا، سب سے پہلے ان کے پاس ان کی الہامی کتابوں کا کوئی حفظ نہیں تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیں۔ پھر تاریخ کے اندر بھی اور اس دور کے لوگ بھی جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے کسی غلام یہودی عیسائی کے ساتھ کوئی لنک، کوئی رابطہ موجود نہیں۔ اور میرا خیال ہے ہلکی سی عقل رکھنے والا شخص اگر اس بات کو یوں کر کے پرکھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کسی سے جا کے پڑھتے تھے تو جن سے آپ سیکھ کر پڑھ کے آتے تھے ان یہودی غلاموں یا عیسائی غلاموں کو آپ کی محفل میں تو بہت بڑا درجہ حاصل ہونا چاہیے تھا، ان کا تو آپ کی محفل میں بہت بڑا درجہ ہونا چاہیے تھا، بڑی عزت ہونی چاہیے تھی، ان کا تو بڑا نام ہونا چاہیے تھا۔ بلکہ صحابہ کرام جو پروانوں کی طرح، شدائیوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہوتے تھے، وہ اپنے استاد کے استادوں کے پاس جا کے، اصل ذریعے کے پاس جا کے سورس کیوں نہ لے لیتے؟ لیکن حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ تمام صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلنگ کرتے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اگر کوئی علم کا اور ذریعہ موجود تھا تو علم کی پیاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی موجود تھی۔ اگر ان کو یہ معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور سے سیکھ کے جاتے ہیں تو یہ صحابہ کرام ڈائریکٹلی ان کو اپنا گرو اور استاد کیوں نہ مان لیتے؟ ایسی کوئی حقیقت موجود نہیں تھی، ان کی بات پوائنٹ لیس تھی، اور مشرکین مکہ کو خود بھی اپنی بات کا بے دلیل، بے ثبوت اور اللاجیکل ہونے کا یقین بھی تھا، احساس بھی تھا، بس محض آپ کو ڈی فیم کرنے کے لیے طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہاں پر یہ کیوں کہا گیا کہ وہ غفور الرحیم ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی اور صفت بھی آ سکتی تھی، اس لیے کہ یہ مشرکین مکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، رحمت للعالمین پر، اس فرقان پر اتنا بڑا اعتراض لگا رہے ہیں، لیکن اللہ ان کو عذاب سے دو چار نہیں کر رہا، اللہ مواخذہ اور گرفت نہیں فرما رہا، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تمہیں اس وقت اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ وہ ہے بڑا غفور الرحیم، لہٰذا تمہاری حرکتیں تو ایسی نہیں ہیں، تمہارے الزامات اور تمہاری بہتان تراشیاں تو ایسی نہیں ہیں، لیکن رب ہے غفور الرحیم، لہٰذا اس لیے تم سے مواخذے کا معاملہ نہیں ہو رہا۔
کہتے ہیں یہ رسول کیسا ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. آپ کو پتا ہے ہر نبی کا یہی اعتراض تھا نا کہ یہ تو ہماری طرح کا بشر ہے, جیسے ہم کھاتے ہیں ویسے کھاتا ہے, اس کی ہماری طرح کی حاجتیں, اس کو بھوک پیاس نیند ساری جسمانی ضرورتیں اور دنیاوی ضرورتیں جو ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے بھی اس کو بازاروں وغیرہ میں جانا پڑتا ہے. کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا. پھر بھی اعتراض لگاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنانا تھا, آپ کے پاس وحی کے لیے ایک فرشتہ بھیجنا تھا, تو پھر ایک پرماننٹ سٹے والا فرشتہ بھی بھیج دیتے. وہ فرشتہ نبی کے ساتھ ساتھ چلتا, لوگوں کو ہنٹر مارتا, لوگوں کو خوفزدہ کرتا اور لوگوں کو جبران ایمان پر لے آتا. آپ کو پتہ کہ فرشتے انسانوں پر فرشتوں کی شکل میں کب آتے ہیں؟ دو, یا موت کے وقت یا عذاب کے وقت. تو جب یہ وقت آ جائے تو اس وقت تو پھر فرشتے کو دیکھنا اور ایمان لانا فائدہ ہی نہیں دیتا. اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس فرشتے کو انسان کی شکل میں نازل کرتے, یہ چیز قرآن میں اللہ نے بہت دفعہ بتائی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہیں اتارا تھا. فرشتہ تو اگر فرشتے کی شکل میں آتا تو یا موت آتی یا عذاب آتا, اور اگر فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجتے تو پھر کیا ہے, انسان تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے مددگار تھے, ان کے باوجود بھی مان تو نہیں رہتے. حضرت عمر معاون بن گئے ہیں, حضرت ابو بکر معاون بن گئے, حضرت حمزہ معاون بن گئے, ان کے ہونے کے باوجود کیا وہ مان گئے تھے کہ ایک اور فرشتہ انسانی شکل میں معاون بن کے آتا تو پھر انہوں نے ماننا تھا. یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا. ان کا خیال تھا کہ دعوت دینے کے لیے, لوگوں کو ایمان کی طرف قائم کرنے کے لیے کوئی صاحب مال ہوتا. وہ کہتے تھے کہ ہمارے جو رئیس ہیں, ہمارے جو معاشرے کے جو بڑے مالدار ہمارے جو لیڈرز ہیں, ان کی طرف ان کو نبوت سے کیوں نہیں سرفراز کیا گیا تھا, یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی حاصل کرتا. اور ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگے ہو. یہ وہ سب اعتراضات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر لگائے جاتے تھے. دیکھو کیسی کیسی عجیب حجتیں ہیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں, ایسے بہکے کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو سوچتی نہیں ہے. بڑا بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے. ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور بڑے بڑے محلات. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تسلی دی جا رہی. مشرکین مکہ صرف جھٹلا نہیں رہے تھے, انکار نہیں کر رہے تھے, بلکہ انکار کے بنسبت الٹی آپ پر اعتراضات لگا رہے. آپ کی تنقید, آپ کا مذاق, آپ کی کریٹیسزم, آپ پر اعتراضات اور آپ کے اوپر اتنے بڑے الزامات لگا رہے تھے. تو اس وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی, اور پھر ہر قاری قرآن کو اس دور کے لوگوں کے اعتراضات کی وجہ سمجھا دی, تاکہ کسی دور کا قاری قرآن اس شک اور کنفیوژن میں نہ پڑ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کے وہ لوگ جو آپ کو آنکھوں سے دیکھتے تھے وہ تو یہ اعتراض لگاتے تھے. کیا اس اعتراض میں کوئی حقیقت تو نہیں تھی؟ ہم تو آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے, وہ جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا تھا وہ یہ سب کچھ کہتے تھے. تو لہٰذا اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور قیامت تک کے آپ کی برات کے لیے یہ فرما دیا کہ اصل یہ لوگ جو اعتراض لگا رہے ہیں اور آپ پر کریٹیسزم کر کے الزامات کی بوچھاڑ کر رہے ہیں, اصل وجہ ہے کہ آپ کو نہیں قیامت کے دن کا انکار کر رہے ہیں. اور مشرکین مکہ کا یہ معاملہ بہت دفعہ ہوتا تھا. ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ آیا تھا نا, اور اس نے کیا کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا انکار نہیں کرتے, ہم جانتے ہیں کہ آپ صادق ہیں, عالمین ہیں, ہم آپ کا انکار نہیں کرتے, ہم تو اس کلام کا انکار کرتے ہیں جسے آپ لے کر ہمارے پاس آئے. تو لہٰذا یہی بات تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل بات یہ کہ تمہارا انکار نہیں کر رہے, یہ اپنے کلام میں جو باتیں آپ ان تک پہنچا رہے ہیں, آپ کیا تھے؟ بشیرہ و نذیرہ. تو آپ جو انہیں برے آخرت کے انجام سے متنبع کر رہے ہیں, یہ اس آخرت کے عقیدے کو ماننا نہیں چاہتے. یاد رکھیے گا, آخرت کے عقیدے کو ماننا ہی اصل مشکل بات ہے. کیوں؟ کیونکہ جو شخص آخرت کے عقیدے کو مان لیتا ہے, بالآخرتی ہم یوں کی نون کی کیفیت پر آ جاتا ہے, اس کو آخرت کی بھلائی کو پانے کے لیے اور آخرت کے خسارے کو سے بچنے کے لیے اس کو اپنا ضابطہ
اپنے سوچ، اپنے اخلاق، اپنے طریقے بدلنے پڑتے ہیں. جو اپنے آپ کو بدلنے پر تیار نہیں وہی آخرت کو ماننے کا انکار کرتا ہے. یہ لازمی کانسیپٹ ہے. کوئی آخرت کو مانے گا تو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، رب پسند طریقہ اپنانا پڑے گا. تو جو رب پسند طریقہ اپنانا نہیں چاہتا وہی انڈائریکٹلی آخرت کا انکار کر کے اسکیپ اور گیٹ اوے کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ نے فرمایا اصل بات یہ کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی. اللہم اجرنا من النار. وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے. حشر کے دن کے بہت سے عذاب. حشر کا دن جس کو قرآن میں آتا ہے کہ قیامت کے دن لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کے مجرم قیامت کے دن کہیں گے ھذا یوم نصر، یہ تو بہت ہی تنگی کا دن ہے. اور حشر کے دن کی اور بہت سی سختیاں ہیں، بہت سی دکھ ہیں، بڑے پریشانیاں ہیں، لیکن ان میں سے ایک پریشانی اور ایک خوف اور ایک ہیبت جہنم کا قرب بھی ہوگا. ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کو 70,000 باغوں کے ساتھ کھینچ کے میدان حشر کے قریب لایا جائے. حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 لگامیں ہوں گی اور ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے تھامے اور کھینچ رہے ہوں گے اور جہنم کو کھینچ کے میدان حشر کے قریب لایا جائے. جہنم کا قرب، جہنم کا نظارہ، اور پھر جس ہیبت سے وہ دھاڑے گی اور جس کیفیت سے وہ چنگھاڑے گی، اور اس کی آپ کو پتہ ہے کہ جب بہت تیز آگ جل رہی ہوتی ہے تو اس کی ایک ہیبت ہوتی ہے نا، وہ جیسے تیز آگ جلتی ہے اور اس کے شعلے جیسے بھڑکتے ہیں، ان کو دیکھنے سے ان کا سائٹ اور تیز بھڑکتی ہوئی آگ کی جو آواز ہوتی ہے نا. کبھی آپ لوگوں نے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آگ کے نظاروں سے بھی بچا دے، دنیا میں بھی آگ کے نظاروں سے بچا دے. آپ نے کبھی جنگل فائرز دیکھی ہے؟ نیشنل جیوگرافکس وغیرہ میں کبھی وہ جنگل فائرز آتی ہے نا، تو اس میں ایک تو وہ آگ کا نظارہ کہ وہ بڑھتی جا رہی ہے اور درختوں کو نا اپنی لپیٹ میں لیتی چلی جا رہی ہے. وہ نظارہ بہت خوفناک ہوتا ہے. اور صرف وہ نہیں، اس کی آواز بھی اس کی آواز ایسی وہ ایک دھاڑنے کی آواز ہوتی ہے اور چیزوں کے گرنے اور ٹوٹنے کی آواز ہوتی ہے. تو وہ جہنم قیامت کے دن، وہ جہنم کا قرب، اس کے قرب کی وجہ سے اس کی گرمی اور اس کی شدت، اس کے دھاڑنے کی آواز، اس بھڑکائی ہوئی آگ کے بھڑکنے کی آواز، اور پھر on top of all that ہمیں قرآن اور حدیث سے یہ پتہ چلتی ہے کہ وہ غضب کے مارے اللہ کے مجرموں کا نام لے لے کر پکارے گی. وہ نام لے لے کر پکارے گی، وہ فلاں، اس کو ڈالو میرے اندر. تو یہ جو کیفیت اور یہ جو حشر کے دن کے عذاب کا تذکرہ ہے، یہ اس عذاب میں سے ایک ہے. سوچیں کسی کا نام لے لے کر جہنم پکار رہی ہو کہ اس کو ڈالو، اس جھوٹے کو، اس بے ایمان کو، اس بے حیا کو، اس غیبت کرنے والے کو. یہ اللہ کا مجرم ہے، یہ اللہ کے بندوں کے دل جلاتا تھا، اس کو ڈالو میرے اندر. وہ جو خوف ہوگا کہ میرا نام لے لے کر پکارا جا رہا ہے، وہ بھی حشر کے دن کے عذاب میں سے ایک عذاب کا باعث ہوگا. حشر کے دن کا عذاب اتنا سخت ہے کافروں کے لیے کہ 50,000 دن کے برابر ہے. اور پھر اتنا سخت ہے کہ میدان حشر میں کافر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہیں گے، وہ جہنم کو دیکھ بھی رہے ہوں گے پھر بھی کہیں گے کہ اللہ اس حشر کے دن کی بنسبت تو بہتر تھا کہ تو ہمیں جہنم میں ڈال دیتا. وہ غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے، اور جب پھر آوازیں سنیں گے پھر اگلا عذاب، حشر کے بعد اگلا جہنم کا عذاب. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. اور جب یہ دست و پا بستہ اس میں تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے. جہنم کے بھی بہت سے عذاب ہیں. بہت سے لوگ اللہم اجرنا من النار، آگ کا تصور جہنم کے ساتھ وابستہ کر دیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا جہنم میں صرف آگ کا عذاب نہیں ہے، بہت سے عذاب ہیں. آگ کا عذاب ان میں سے ایک ہے اور شاید سب سے بڑا بھی ہے اور سب سے زیادہ شدید بھی ہے، لیکن صرف جلائے جانے کا عذاب نہیں ہے. آگ کا عذاب بھی ہے، اس گرمی کی حدت اور شدت کا عذاب بھی ہے، گرم ہوا کا اور لو کا. یہ تو صرف شدید گرمی کا عذاب ہے نا. اسی طرح پھر شدید ٹھنڈ کا عذاب بھی، زمہریرہ، شدید ٹھنڈ کا عذاب بھی. آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ٹھنڈ جو ہے نا، کبھی کٹی ہوئی برف یا ویسے کوئی برف کا کیوب آپ نے بہت دیر ہاتھ میں پکڑا ہے، ہاں ذرا جا کے برف کا کیوب پکڑیے گا اور اس کو ذرا کوشش کیجیے گا 5 منٹ تک نہیں چھوڑنا.
اتنی شدید درد اور اتنی شدید تکلیف، تو پھر کا پالا ٹھنڈک کا عذاب، پھر اس کے بعد مار پیٹ کا ہے، سانپوں اور بچھوؤں کا ہے، زہریلی چیزوں کا ہے، گندی چیزیں پلائے جانے کا ہے، برے مشروبات کا ہے، برے کھانے کا ہے، برے لباسوں کا ہے، اور پھر اس کے ساتھ باندھے جانے کا، مار کا، ذلت کا، رسوائی کا، ڈپریشن کا، غم کا، لو کنا نعقل او نسمع، حسرتوں کا عذاب ہے، ہم سن نہیں لیتے، ہم عقل ہی کر لیتے، ما کنا اصحاب السعیر، یہ ریگریٹ کا، افسوس اور یاس اور عاج کا، اور پھر بیماریوں کا عذاب ہے، 70 مہلک بیماریاں ہیں، اور ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا کے حوالے سے یہ بیماریاں بہت زیادہ سخت ہیں، یہاں کی بیماری تو ویسے ہی کام تمام کر دیتی ہے، وہاں نہ موت آئے گی نہ جان جائے گی، اور یہاں کی جہنم کی بیماریاں دنیا کی بیماریوں سے بہت زیادہ شدید ہوں گی۔ اور پھر عذابوں میں سے ایک عذاب قید کیے جانے کا، باندھے جانے کا، اور تنگی کی جگہ میں ٹھوسے جانے کا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللہ فکر آخرت عطا فرما دے، اللہ اس برے انجام سے بچنے کی فکر ہماری غالب فکر بنا دے، اللہ اس بہترین ٹھکانے کو حاصل کرنے کا شوق اور ذوق ہمارا زندگی کا شوق اور ذوق بنا دے۔ پھر جب وہ تنگ جگہ میں ٹھوسے جائیں گے تو انہیں کیا کہا جائے گا؟ ڈانٹ کا بھی تو عذاب ہے نا، کہا جائے گا تم ایک اپنی موت کو پکاریں گے، اس وقت انہیں کہا جائے گا ایک موت کو نہیں پکارو، بہت سی موتوں کو پکارو، ایک موت تو تمہارا کام تمام ہی نہیں نہ کر سکتی۔ حدیث آتی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن قیامت کے دن کے بعد موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں پرسونیفائی کر دیا جائے گا نا، اس کو جسم دیا جائے گا سمبلائز کرنے کے لیے، تاکہ ساتھ اپنی آنکھوں سے اس کو ذبح ہوتا ہوا دیکھ لیں۔ موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، پھر اللہ کے حکم سے اس کو ذبح کر کے ہلاک کر دیا جائے گا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنمیوں کو پکارا جائے گا، اور ان کو کیا بتایا جائے گا کہ آج موت کو ختم کر دیا گیا ہے، اب تم پر کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، اور یہی بات جنتیوں کو بھی بتا دی جائے گی، اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تم پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، یہ ہے وہ تصور۔ ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے، یعنی یہ جو اوپر بتایا گیا ہے، which out of the two would you prefer؟ یہ اوپر والا یہ بہتر ہے، یہاں وہ ابدی جنت جس کا وعدہ اللہ نے کس سے کیا ہے؟ خدا طرف پرہیزگاروں سے کیا ہے، جو ان کے اعمال کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کا مسافر بنا دے، اللہ ہمیں صراط مستقیم کا مسافر بنا دے، اللہ اس راستے پر ہمیں بہترین ساتھی عطا فرما، اللہ اس سفر کی ساری رکاوٹوں کو دور فرما دے، اللہ اس سفر میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اللہ اس سفر میں ہمیں آسانیاں عطا فرما، اس کی ساری رکاوٹیں، اس کی ساری مشکلات، اس راستے کے سارے روڑے ہمارے لیے دور فرما دے، اللہ اس سفر میں ہمارا معاون بن جا، اللہ ہمارا نگران بن جا، اللہ ہمارا محافظ بن جا، اور اللہ اس سفر پر چلتے چلتے ہم سب کو جنت کے بالا خانوں میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ جمع فرما دینا۔ ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی وَرَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے۔ اور وہی دن ہوگا جب کہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا، ان کے معبودوں کو بھی بلا لے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوچھ رہے ہیں، پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا، یا یہ کہ خود ہی راستے بھٹک گئے تھے؟ یہ کون سے معبود ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے ساتھ سورج، چاند، ستارے بھی شریک کیے جاتے ہیں، اسی طرح پتھر کے بنے ہوئے بت اور مٹی کے بنے ہوئے دیوتا اور دیوتیاں بھی شامل کی جاتی ہیں، لیکن یہ کن شریکوں کے ساتھ بات کی جا رہی ہے؟ فوت شدگان، اللہ کے صالحین، کچھ ولی اللہ، کچھ انبیاء، اللہ کے کچھ پیغمبر۔ کون سے لوگ؟ عیسیٰ ابن مریم
کو الہ بنا دیا گیا، حضرت عزیر کو ابن اللہ بنا دیا گیا. ان سب کو، جن کو اللہ کے بندے، اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے ولی ہونے کے باوجود انہوں نے نہیں کہا تھا، ان کے قوموں اور ان کے پیچھے پیروکاروں نے ان کو الہ تک پہنچا دیا. ان سے پوچھا جائے گا کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا خود ہی راستے سے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ مجال بھی نہیں تھی کہ آپ کے سوا کسی کو ہم ولی اور مولا بناتے، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب خوب سامان زندگی دیا، حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہ گئے. بات سمجھ میں آئی؟ شرک میں الجھنے، شرک میں ڈوبنے، کفر میں گرنے اور اللہ کی نافرمانی کی طرف مائل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ سامان زندگی کی کثرت دے دیا جانا، عیش میں یاد خدا کو بھول جانا، عیش میں یاد خدا کو بھول جانا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کا معاملہ تبھی ہوا کرتا ہے جب انسان کے پاس اتنی دنیا کی نعمتیں آ جائیں. میرا خیال ہے آج تو ہم اس چیز کو بہت ہی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. آج وہ جو مغلوں کی ساری رودھات آپ نے دیکھی، وہ کیوں شرک میں مبتلا ہو گئے تھے؟ وہ کیوں ہندوؤں کے ساتھ، ہندو عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے اور ہندوؤں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے تھے؟ شرک ان کے اندر کیوں آ گیا تھا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سامان زیست بہت دیا تھا، اور اس سامان زیست میں، دنیا کے سامان میں الجھ کر اسی میں پڑھ کے وہ کس چیز میں پڑ گئے تھے؟ وہ اللہ کو بھی بھلا بیٹھے تھے، اللہ کی وحدانیت کو بھی بھلا بیٹھے تھے، اور اللہ کے ساتھ اور بہت سے شریک بنا لیے تھے. ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا، حتیٰ کہ وہ بھول ہی گئے اور شامت زدہ ہو کر رہ گئے. یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو تم آج کہہ رہے ہو، پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے اور نہ کہیں سے مدد پا سکو گے. اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے گا اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے جو بھی رسول ہم نے بھیجے تھے وہ سبھی کھانا کھانے والے تھے، بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ تھے. دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے. کیا تم صبر کرتے ہو؟ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا. تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے. جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے، کیوں نہ فرشتے، وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں. کوئی جن کو یقین نہیں نا کہ قیامت کے دن فرشتے بھی دکھنے ہیں، موت کے وقت فرشتے بھی دیکھنے ہیں، جن کو یقین نہیں کہ قیامت کے دن اللہ سے بھی ملاقات کرنی، وہ کیا کہتے ہیں؟ اب بھی کیوں نہیں اللہ ہمارے سامنے آ جاتا، ابھی کیوں نہیں فرشتے ہمارے سامنے آ جاتے؟ اللہ نے فرمایا بڑا گھمنڈ لے بیٹھے ہیں اپنے نفس میں، یعنی اتنے سیلفش، اتنے کنسیٹڈ ہو گئے اپنے آپ کو. تم سمجھتے کیا ہو؟ تمہارا خیال ہے تم ہو کیا چیز؟ تمہارا خیال ہے کہ تمہارے مطالبے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے اترے اور فرشتوں کے پرے لیے ہوئے اترے اور تمہارے سامنے حاضر ہوں اور پھر کہیں یہ میں ہوں، مجھے مانو، میرے پہ ایمان لاؤ؟ تمہیں اپنی زندگی پر، اپنی ذات پر کتنا گھمنڈ ہو گیا، کتنا تکبر ہو گیا کہ تم ایسے ضدی اور ایسے ڈٹائی کے اور اتنے متکبروں کے سے مطالبے کرتے. After all, what the hell do you think you are؟ تم اتنے سے چھوٹے سے نقطے کے برابر اس رب کے سامنے تمہارا اتنا بڑا مطالبہ کہ رب اترے اور تم ایمان لاؤ گے. بڑا گھمنڈ لے بیٹھے ہو اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئے ہیں یہ اپنی سرکشی میں. جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، اچھا تمہارا دل ہے فرشتے آئے، پھر دیکھ لو جب فرشتے آئیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہیں ہوگا. مومنوں کے لیے فرشتوں کی ملاقات کا وقت سلام علیکم ادخلوا الجنت بما صبرتم. پھر فرشتے کہیں گے سلام علیکم طیبتم، اچھے رہ گئے تم. یہ ہے نا مومنوں کے لیے تو وہ بڑی خوشخبری کا موقع ہوگا، لیکن مجرموں کے لیے وہ کسی خوشخبری کا دن نہیں ہوگا. چیخ اٹھیں گے پناہ خدا کی، اور کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا. کیا کہیں گے؟ وہی فرشتے جن کے مطالبے ہوتے تھے فرشتہ نبی کے ساتھ کیوں نہیں آیا، فرشتے ہم پر کیوں نہیں آتے، ہم فرشتوں کو دیکھیں گے تو ہم غیب کو مانیں گے. جب فرشتے آ جائیں گے پھر کہیں گے نہیں اللہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک ہارڈ، ایک رکاوٹ، ہم نہیں دیکھنا چاہتے، ہم نہیں ان کو سننا چاہتے. کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ گناہگار اور مجرموں کی موت کے وقت جو فرشتے آئیں گے وہ انتہائی ڈراؤنی اور ہیبتناک شکلوں والے، اور ان کے ساتھ بہت سختی کا معاملہ کریں گے.
ان کے چہروں پر, ان کے پیٹھوں پر, ان کے کولوں پر وہ ضربے لگائیں گے اور پھر کھینچ کے ان کی روحوں کو نکالیں گے اور ذلت سے ان کا تعارف کرتے ہوئے اوپر جائیں گے. اور پھر وہ جو ان کو قبر میں ملنے ہیں وہ منکر اور نکیر بھی انتہائی ہیبتناک چہروں والے اور حلیوں والے اور ساخت والے اور رویوں والے ہوں گے, اور جو عذاب کے فرشتے ہیں وہ تو ویسے ہی اندھے بہرے ہوں گے. تو لہٰذا جب اس قسم کے فرشتوں سے دو چار ہوں گے تو کہیں گے ہمارے اور ان کے درمیان obstruction, کوئی رکاوٹ, ان کو کسی طرح ہم سے نہ دور کر دیں, اب نہیں دیکھنا. ساری زندگی مانگنے کا مطالبہ رہا, اور جب واقعتاً آئیں گے تو کہیں گے اللہ ان کو دور کر دیں. اور پھر کیا ہوگا, جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اس سے ہم لے کر من عمل, کوئی بھی ان کافروں نے, یہ کون سے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے, جو آخرت کو نہیں مانتے اور آخرت کی تیاری نہیں کرتے, انہوں نے جو عمل کیے ہوں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من عمل فجعلناہ حباء منصورا. بہت اہم آیت ہے. عمل اللہ کے ہاں کون سا قابل قبول ہوگا اور کون سا عمل حباء منصورا بنا کے اڑا دیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان نہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کی تیاری کے لیے عمل نہیں کرتے تھے. ایسے عمل نہ کرنے والوں کے عمل کیسے بنا دیے جائیں گے, حباء منصورا. حباء منصورا آپ کو معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ حباء کہتے ہیں دھول کو, ڈسٹ کو. منصورا نون سارا. نثر کیا ہوتی ہے؟ نثرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بکھیر دینا, سپریڈ کر دینا, اس کا آپس میں کوئی رابطہ نہ رہنا. شعر کے مقابلے میں نثر کیسی ہوتی ہے؟ شعر کے اندر ایک لگا بندہ طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا. شاعر جب بات کرتا ہے تو ایک وزن پر, ایک پیمانے پر, ایک قافیہ, ایک ردیف, ایک وزن کے اوپر والے وزن پہ نیچے والا مصرع آتا ہے. اس کے قافیہ اور ردیف کو بیلنس کرنا, یہی ہوتا ہے نا شعر میں بات. اور شعر میں سارے الفاظ ایک دوسرے سے لنکڈ ہوتے ہیں, جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اوپر والا جملہ بھی نیچے والے جملے کے ساتھ لنکڈ ہوتا ہے. پابندی ہے نا, شعر کے سارے الفاظ جڑے ہوئے, آپس میں بندھے ہوئے, رچے بسے مربوط. لیکن نثر کے الفاظ شعر کے مقابلے میں ذرا الگ الگ, منتشر, بکھرے ہوئے, ٹکڑے ٹکڑے. نثر کر دیا جائے گا منصورا, پھیلایا ہوا, بکھیرا ہوا, آپس میں اس کا کوئی ربط نہیں ہوگا. اور حباء کس کو کہتے ہیں؟ حباء کہتے ہیں دھول کو. اور صرف یہ گرد و غبار بھی نہیں, کیونکہ گرد و غبار تو جب ہم کوئی گاڑی چل کے جاتی ہے, کوئی بہت مٹی والی کچی زمین کے اوپر گاڑی چلے, کوئی سواری چلے, کوئی گھوڑا دوڑے, کوئی انسان چلے, تو پیچھے گرد و غبار ہوتی ہے. وہ گرد و غبار تو ہمیں نظر آتا ہے, کبھی پاؤں پر, کبھی پیچھے اڑتے ہوئے. لیکن حباء کہتے ہیں اس مٹی کو, اس غبار کو جو نارملی نظر بھی نہیں آتی اور ہوا میں معلق ہے. حباء آپ نے دسا اوقات اس کو سمجھنے کے لیے کہ حباء کس خاک کو اور کس مٹی اور ڈسٹ کو کہتے ہیں. آپ یاد کریں کہ کبھی کبھی آپ نے نا کھڑکی میں سے بسا اوقات پردے میں سے ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے اور ایک روشنی کی ایک لائن آ رہی ہوتی ہے, دیکھیں کبھی اس کو, کبھی غور سے دیکھیں, اس کے اندر چھوٹے چھوٹے باریک باریک پارٹیکلز ہوتے ہیں. اگر وہ روشنی نہ ہو تو باقی کمرے میں ہمیں وہ پارٹیکلز نظر نہیں آ رہے ہوتے, لیکن اس چھوٹی سی لائٹ کی اس شعاع کے اندر ہمیں ہوا کے اندر کچھ پارٹیکلز سسپینڈڈ اور اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ ہے حباء. حباء اس خاک کو, اس دھول کے ذروں کو کہتے ہیں, اس مٹی کے ریزوں اور ذروں کو کہتے ہیں جو اتنے باریک ہیں کہ ننگی آنکھ کو نظر نہیں آتے, عام حالات میں نظر نہیں آتے. وہ تو صرف اس روشنی کی شعاع. آپ کو کمرے میں یہاں کچھ نظر آ رہا ہے؟ حالانکہ یہاں پہ ہلکی سی سسپینڈڈ ڈسٹ ہے, ہلکی سی سسپینڈڈ دھول ہے, لیکن وہ پارٹیکلز اتنے چھوٹے کہ مجھے اور آپ کو اپنی ننگی آنکھ سے نظر نہیں آتے. بس ننگی آنکھ سے صرف اس لائٹ سورس میں نظر آئیں گے. یہ ہے حباء. اب پتہ چلا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اعمال کو ایسے منتشر کریں گے, تو وہ ہوں گے اتنے باریک کہ نظر ہی نہیں آئے گے. عمل کرنے والے کے عملوں کو اللہ منتشر کر دے گا, پھیلا دے گا, بکھیر دے گا, اور اتنے باریک کر کے اڑا دے گا کہ گویا اس کی حقیقت ہی نہیں رہے گی, نظر ہی کچھ نہیں آئے گا اس کو اپنا کچا چٹھا اور ساری دنیا کی سرگرمیاں. گویا عمل کی قبولیت کے لیے عمل کو کچھ پیمانے پر اترنا ضروری ہے, ورنہ عمل اگر اس پیمانے پر نہ اترا
تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا۔ عمل کے لیے ایمان ضروری ہے۔ ان کو قیامت پر ایمان ہی تو نہیں تھا، بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ہی تو نہیں تھا۔ عمل کی قبولیت کے لیے، اس سے بچنے کے لیے کہ ہمارے عمل کہیں حباء منصورہ کی کیفیت میں نہ پہنچ جائیں، سب سے پہلے ایمان ضروری ہے، صحیح اور کریکٹ عقیدے سے ایمان ضروری ہے۔ دوسرا، اس عمل کو قرآن اور حدیث کے پیمانے کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ تیسرا، وہ عمل اس میں اللہ کو راضی کرنے کی، جنت کو پانے کی، جہنم سے بچنے کی، آسان حساب کی نیت ہونا ضروری ہے۔ اس عمل میں اخلاص خالصتاً رب کی رضا کے لیے ہونا ضروری ہے۔ اور پھر اس عمل کو عملاً متقبلہ ہونا ضروری ہے۔ اور پھر سب سے بات، اس عمل کو قائم رکھنا بھی ضروری ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہوں گے جو انسان اپنے رویوں اور اپنے دوسرے طریقوں سے خود ہی حباء منصورہ بنا کے اڑا دے گا۔ بس اوقات صدقہ دینے کے بعد ریا، احسان، دکھ، تکلیف اس صدقے کے عمل کو حباء منصورہ دنیا ہی میں بنا دیتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو آخرت کے مطابق عمل نہیں کرتے، آخرت کی تیاری کی نیت رکھ کے عمل نہیں کرتے، ان کے اعمال کو حباء منصورہ بنا دیں گے۔ بس وہی لوگ جنت کے مستحق ہیں اور اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے، دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے۔ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن آپ کو پتہ ہے نا کہ کچھ لوگ تو بلا حساب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ وہ صبح کا ناشتہ جنت میں جا کر کریں گے مچھلی کی کلیجی کے ساتھ، اور پھر مچھلی کی کلیجی کے بعد ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ یہ بلا حساب جنت میں جانے والے مسلمان اللہ کے فرما بردار، ان کی دوسری ضیافت اس مینڈھے کے گوشت کے ساتھ ہوگی جس نے جنت کے پھلوں میں چر چگ کے جس کا گوشت پھلا پھولا ہوگا۔ یہ دوسری مہمان نوازی ہے۔ یہ مہمان نوازی کیوں بتائی گئی؟ ایک تو اس کی حرص دلوانے کے لیے، اور دوسرا اس کا یقین دلوانے کے لیے۔ اور پھر ہمیں حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سارے کے سارے نیکوکار لوگ جن کو جنت میں جانے کا ٹھکانہ اور جنت میں جانے کا پروانہ دیا جانا ہے، ان کا حساب کتاب دوپہر اور ظہر کے وقت سے پہلے پہلے کر دیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ کچھ ایسے ہوں گے جو بلا حساب جنت میں جائیں گے، وہ تو شروع سٹارٹ آف حشر کا دن وہ صبح صبح ہی نا ان کو تو جنت میں پہنچا دیا جائے گا، وہ اپنا بریک فاسٹ ہی وہاں پہ جا کے کریں گے۔ مینیو ڈیسائیڈڈ ہے، اناؤنسڈ ہے، ڈکلیئرڈ ہے، اللہم اجعلنا منہم۔ اور پھر باقی کے جو لوگ رہ جائیں گے اللہ کے فرما برداروں میں سے، پھر اس کے بعد مسلمانوں کا حساب کتاب ہوگا۔ پہلے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کے فرما برداروں اور اطاعت گزاروں کا اور اللہ کے بندوں کا عباد الرحمن کا حساب ہوگا، اور سارے کے سارے عباد الرحمن میدان حشر سے حساب کتاب کر کے جنت میں ظہر کے وقت اور زوال کے وقت اور دوپہر کے وقت سے پہلے پہلے وہاں پہنچیں گے۔ اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے۔ آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا، فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے۔ ایسا نظارہ بتایا جا رہا ہے کن لوگوں کو؟ وہ جو کیا کہتے تھے، فرشتے کیوں نہیں آتے؟ فرشتے مانگتے ہو، یہ لوگ میں نظارہ دکھا رہا ہوں تمہیں، جب فرشتے آئیں گے تو پھر کیا؟ اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی۔ اللہ سور کے پھونکے جانے کے بعد رحیم نہیں، وہ رحمان بن جائے گا۔ رحم کی صفت کو تو اس نے اپنے لیے لازم کر رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو تخلیق کیا تھا تو اس نے لکھ دیا تھا، رحمتی غالب علی غضبی رب اغفر وارحم۔ اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اپنے رحم کو ہمارے لیے بھی لازم فرما لے۔ اللہ اپنی رحمتوں کو ہمارے شامل حال کر دے۔ اللہ دنیا میں موت کے وقت، آخرت کے وقت، قبر میں، حشر میں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لینا،
اللہ اپنی رحمتوں کو ہم سب کے شامل حال کر دینا، اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما دینا، اللہ ہمارے گناہوں کو ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دینا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ تو لہٰذا قیامت کے دن دنیا میں تو وہ رحیم ہے نا، وہ سب پر رحم کرتا ہے، اپنے کافروں فاسقوں فاجروں سب اس کے بندے ہیں، سب اس کی مخلوق ہیں، سب کو رزق دیتا ہے، سب کو اولاد دیتا ہے، سب کو مال دیتا ہے، سب کو عزت دیتا ہے، سب کو صحت دیتا ہے، سب کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، یہ رحیم ہے۔ لیکن دنیا میں رحیم کی نعمتیں، دنیا میں رحیم کے احکامات، دنیا میں رحیم کی پسند کی زندگی جو گزار کے آئے گا وہ اس کے بندے ہوں گے۔ قیامت کے دن اس کے رحم کا تقاضا، اس کے رحم کی صفت یہ ہوگی کہ پھر رحم عام نہیں ہوگا، وہ ہوگا تو مبالغے کی حد تک رحم کرنے والا، لیکن دنیا میں وہ رحمان ہے، قیامت کے دن وہ رحیم بن جائے گا۔ دنیا میں میرا خیال ہے پہلے میں نے چونکہ الٹ بولا تھا اس لیے آپ لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں، دنیا میں وہ رحمان ہے، مبالغے کی حد تک رحم کرتا ہے، سب پر عام ہے اس کا رحم، لیکن قیامت کے دن پھر وہ رحیم بن جائے گا، اس کا رحم خاص ہوگا، صرف ان کے لیے ہوگا جو دنیا میں اس رحمان کے بندے بن کر رہے تھے۔ دنیا میں رحمان تھا، وہ اس رحمان کی بندگی کرتے تھے، اس کی اطاعت کرتے تھے، اس کی باتیں مانتے تھے، رحمان عباد الرحمان کے بندے بنے تھے۔ قیامت میں وہ رحیم اس دن صرف عباد الرحمان پر رحم کرے گا، یہ ہے اس کے رحم کی صفت۔ بادشاہی اس دن صرف اس رحمان رب کی ہوگی، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، دنیا مٹا دی جائے گی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس زمین کو ایک گول گیند کی طرح اپنے ہاتھ میں گھمائیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس گیند کو اپنے ہاتھ میں لے کر کیا سوال کریں گے؟ این الجبارون، یہ جبر کرنے والے سارے کہاں گئے؟ جو جس پر جبر کرتا تھا، آج سوچ لیں ہم کسی پر جبر اور زیادتی اور ظلم تو نہیں کرتے۔ این الجبارون این المتکبرون، وہ تکبر کرنے والے کہاں گئے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کریں لا من الملک، بتاؤ آج بادشاہی کس کی ہے؟ پھر جواب دیا جائے گا، ٹوٹل خاموش، کوئی سرسراہٹ نہیں، للہ الواحد القہار، ایک واحد رب کی، اور اس دن وہ رب قہار بھی ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ میں ان میں سے نہ بنا دینا جن کے لیے تو اس دن جبار اور قہار ہوگا۔ اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی، وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا، ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا، ریگریٹ کا عذاب، اے میں نے کیا کیا، اتنا کچھ تھا، اس کو اپنے لیے اپنا زاد راہ نہیں بنایا، اب اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے دیا ہوتا۔ کیا مطلب ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی سربلندی کا کام کرنے والوں کے، دین کی اشاعت کا کام، دین کی تبلیغ کا کام، دین کی نفاذ کا کام، دین کی دعوت اور حفاظت کے کام کرنے والوں کا میں نے ساتھ دے دیا ہوتا، ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکاوے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا۔ اس دن دنیا کی دوستیاں بھی باعث سے حسرت ہوں گی۔ لا یسأل حمیما حمیما، اس دن جگری دوست اپنے جگری دوست کے بارے میں کچھ نہیں پوچھے گا، یہ دنیا کی دوستیاں وہاں پر فائدہ نہیں دیں گی۔ قرآن میں آتا ہے سورہ معارج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جگری دوست ہے وہ اپنے جگری دوست کو بھی نہیں پوچھے گا، اور پھر یہ بھی شبہ نہ ذہن میں رکھیے گا کہ پتہ نہیں جگری دوست اتنے دور دور ہوں گے شاید نظر ہی نہیں آئیں گے، نہ، اللہ نے فرمایا وہ ایک دوسرے کو دکھا بھی دیے جائیں گے، آمنے سامنے کر دیے جائیں گے، اور وہ ایک دوسرے کی پرواہ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو بچائیں گے نہیں، اپنی نیکیاں اس کے پلڑے میں، اس کے گناہ اپنے پلڑے میں، کوئی کسی کو نہیں بچائے گا، کوئی کسی کے آنسو بھی نہیں پوچھے گا، کوئی کسی کو تسلی اور ڈھارس بھی نہیں دے گا۔ اور یہی دوستیاں، دنیا کی کچھ دوستیاں قیامت کے دن باعث سے حسرت بن جائیں گی، ہائے میں کس دوستی میں الجھا رہا، ہائے میں کن دوستوں کو اپنا دوست بناتا رہا، ہائے کن دوستوں کی میں بات مانتا رہا، میرے وہ دوست جنہوں نے مجھے صراط مستقیم سے بھٹکا دیا، ہائے میں نے ان کی دوستی نہ بنائی ہوتی، ہائے میں نے ان دوستوں کی باتیں نہ مانی ہوتی۔ وقت ہے اپنی دوستیوں کا پیمانہ درست کر لینے کا۔
बहुत ज्यादा कड़ी नजर अपने माहौल पर भी और अपनी औलादों और अपने मातहतों के माहौल पर भी रखें। दोस्ती कामयाबी का भी जरिया बनती है और नाकामी का भी जरिया बनती है। अपने माहौल, अपने इर्द गिर्द, अपनी सोबत और अपनी दोस्तियों पर और अपने इर्द गिर्द के ताल्लुकात पर भी कड़ी नजर और मुआखजा करें और अपने मातहतों और अपने बच्चों की सोहबत और दोस्तियों पर भी बड़ी कड़ी नजर रखा करें। हदीस में आता है अलमरउ अला खलील दीनिही, एक इंसान, एक मर्द अपने दोस्त के दीन पर होता है। कैसे? जो दोस्त खाता है, जो पहनता है, जो ओढ़ता है, उसकी सोच दोस्त के ऊपर असरअंदाज होती है। वो कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है कि नहीं ऐसी बात? तो जो दीन का क्या मतलब होता है? ज़ाब्ता हयात। जो दोस्त का ज़ाब्ता हयात है, जो दोस्त का थॉट प्रोसेस है, वो अपने दोस्त के ऊपर असरअंदाज जरूर होता है। हदीस के अल्फाज आते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी चीज अपने साथी की निशानदही नहीं करती, हत्ता कि धुआं भी आग की वैसे निशानदही नहीं करता जितना दोस्त अपने दोस्त की निशानदही करता है। पेड़ से इकट्ठे होते हैं ना, कोई दो चीजें एक दूसरे की निशानदही वैसी करेक्ट नहीं करती, यहां तक कि धुआं भी आग की उतनी निशानदही नहीं करता। धुआं होता है तो हमें ऑटोमेटिकली क्या पता चलता है? यहां आग होगी। आपने फरमाया यहां तक कि धुआं भी आग की वैसे निशानदही नहीं करता जैसा एक दोस्त दोस्त की करता है। इसका दोस्त ऐसा है, ये जरूर ऐसा होगा, ये है निशानदही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोस्त की खसलत को देखकर उसके हमनशीन का अंदाजा लगाओ। इसके साथ बैठने वाला ऐसा ही थाली का चट्टा बट्टा होगा जैसे ये है। इसीलिए दोस्ती के पैमाने दुरुस्त करने बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं दुनिया की दोस्तियां क़यामत के दिन बाइस हसरत न बन जाएं और दोस्तों की अंधाधुंध पैरवी कहीं किसी को जहन्नुम के गड़े में गिराने का जरिया न बन जाए। दोस्ती किससे करनी है और दोस्ती का पैमाना क्या रखना है? दोस्ती किससे करनी है? हजरत ईसा का कौल है, दोस्त उसे बनाओ जिसे देखकर रब याद आ जाए। दोस्त उसे बनाओ जिसे देखकर रब याद आ जाए। आज दोस्तियां ऐसी हैं जो रब को भुलाने का जरिया बन जाती हैं। मैं फिर दोहरा रही हूं, दोस्त उसे बनाओ जिसे देखकर रब याद आ जाए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छा, नेक, स्वाले, साहिब ईमान दोस्त के हवाले से बड़ी प्यारी मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक साथी या अच्छे दोस्त की मिसाल कस्तूरी बेचने वाले की सी है। कस्तूरी आपको पता है, खास किस्म की खुशबू होती है और बहुत महंगी बिकती है। और ऐसी खुशबू होती है उसको लगाने से खुशबू बहुत देर तक रच बस जाती है और बहुत देर तक आती रहती है। एक नेक या एक अच्छे दोस्त की मिसाल कस्तूरी बेचने वाले की सी है। या तो वो कुछ खुशबू तुझे दे देगा, या तो वो कुछ यानी एक दोस्त के पास जो होगा वो कुछ खुशबू तुझे दे देगा, वरना कम से कम तो उससे बहुत सी खुशबू की भलाई जरूर पाएगा। तो जितनी देर उसके पास बैठेगा, खुशबू समेटेगा तो सही। आपको पता है कि बहुत ही खुशबूदार माहौल से जब हम वापस आते हैं तो खुद ही लिबास के अंदर, हवास के ऊपर भी खुशबू का असर होता है और लिबास में भी खुशबू रची बसी होती है कि नहीं होती, है ना? और फिर आपने फरमाया कि बुरे दोस्त की मिसाल भट्टी झोंकने वाले की सी है। बुरे दोस्त की मिसाल भट्टी झोंकने वाले की सी है, या तो उसकी भट्टी से कोई चिंगारी, कोई अंगारा तेरे लिबास को जला देगा। तो उसके पास बैठा है, वो भट्टी झोंक रहा है, जाहिर है उसका तो काम ही आग का है, वो तो खेली चिंगारियों से कोई ना कोई चिंगारी आएगी और तेरे कपड़े को जला देगी। चाहे छोटा सा सुराख ही करे, लेकिन वो तेरे कपड़े को जला देगी। और अगर ऐसा ना भी हुआ तो तू धुआं तो जरूर फेंकेगा ना। उसकी महफिल और उसकी सोबत में रह के कोई अच्छी चीज नहीं लेके आएगा, धुआं ही फेंकेगा। आपने देखा वैसा औकात वो लोग जो खुद स्मोकिंग नहीं करते,
स्मोकर्स के माहौल में से होके आते हैं, या कोई एक स्मोकर गाड़ी में बैठ के किसी कमरे में से बैठ के जाता है, तो क्या होता है, वो पूरे के पूरे कमरे में वो सिगरेट नोशी की बदबू फैली होती है कि नहीं, और पास बैठने वालों के कपड़ों में से भी वो स्मेल आने लगती है। बस ये वही बात है, अगर तेरे साथ ऐसा नहीं होगा तो कम से कम तू धुआं तो जरूर फांकेगा। तो अपनी सोहबत को, अपनी दोस्ती के पैमानों को दुरुस्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें दोस्ती का पैमाना कैसे उस्तवार करना है और दोस्ती के पीछे गरज, गायत, नीयत और पीछे रूट क्या होनी चाहिए, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। तो गोया मोमिन जब दोस्ती करता है तो वो दोस्ती भी अल्लाह की खातिर करता है। किसी के साथ दोस्ती, किसी के साथ वलायत, किसी के साथ दिली मोहब्बत का मामला मोमिन करता है तो उसके पीछे भी, उसकी वजह भी अल्लाह की मोहब्बत होती है। मोमिन मोहब्बत करेगा तो अल्लाह की मोहब्बत के लिए करेगा, उससे मोहब्बत करेगा जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, और उसकी मोहब्बत की वजह भी अल्लाह ही की मोहब्बत होगी। इसी से ईमान मुकम्मल होता है, इसके बगैर ईमान भी मुकम्मल नहीं होता। हदीस के अल्फाज है, वमन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व आता लिल्लाह व मनअ लिल्लाह फ़क़द इस्तक़बल ईमान। वो शख्स जिसने अल्लाह की खातिर मोहब्बत की, वो मोहब्बत ही लोगों उनसे करता है, वजह भी यही होती है कि वो अल्लाह से मोहब्बत करता है। जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की, अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखा, अल्लाह के लिए दिया और अल्लाह के लिए रोक लिया, इसको मैं नहीं दूंगा, ये अल्लाह के हराम कामों पर खर्च करेगा, मैं इससे रोक लूंगा। वमन मना लिल्लाह, अल्लाह के लिए, वही अपना ईमान मुकम्मल करता है। इसी तरह हदीस के अल्फाज आते हैं, जो शख्स अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है वही शख्स ईमान की हलावत पाता है। आपको पता है कि ईमान की एक मिठास, एक हलावत, एक चाशनी है ना। वो लोग जो अल्लाह की मोहब्बत के लिए मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उनके ईमान में मिठास, शीरीनी और हलावत पैदा कर देता है। हदीस के अल्फाज एक और जगह आते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोग जो अल्लाह की मोहब्बत के लिए मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ऐसे लोगों के लिए अपनी मोहब्बत वाजिब कर देता है। यानी वो लोग जो दोस्ती का पैमाना, वलायत का पैमाना, मोहब्बतों का पैमाना ही ये रखते हैं कि मैंने वहां करनी है जहां से मुझे अल्लाह की मोहब्बत मिले, मेरी सोर्स, मेरी रीजन, मेरी वजह ये हो कि मैं अल्लाह की मोहब्बत की खातिर फलां से दोस्ती करूं, तो ऐसे करने वालों के लिए अल्लाह अपनी मोहब्बत वाजिब कर देता है। इसी तरह हदीस के अल्फाज आते हैं, वो शख्स जो अल्लाह की मोहब्बत की खातिर मोहब्बत करता है, अल्लाह उसकी इज्जत करता है। और फिर आपको ये भी मालूम है कि वो दो लोग जो खालिसतन अल्लाह की मोहब्बत के लिए मिलते हैं और अल्लाह ही की मोहब्बत के लिए जुदा होते हैं, उनके उठने से पहले या उनके अलग होने से पहले उनके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। जो अल्लाह की मोहब्बत के लिए मिलते और अल्लाह की मोहब्बत ही के लिए अलग होते हैं, उनके अलग होने से पहले उनके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और फिर आपको यह भी मालूम है ना, हदीस में आता है कि एक मोमिन के हाथ, सलाम के बाद अगला मरहला क्या होता है, हाथ मिलाना, मुसाफा। जब तक एक मोमिन का हाथ दूसरे मोमिन के हाथ में रहता है तब तक उसके गुनाह झड़ते रहते हैं। हदीस के अल्फाज बहुत ही खूबसूरत अल्फाज मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अल्फाज में फरमाया, क़यामत के दिन जब अल्लाह के अर्श के साये के अलावा और कोई साया नहीं होगा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे, वो लोग जो मेरी जलाल की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते थे वो कहां हैं? वो लोग जो मेरे जलाल की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते थे वो कहां हैं? आज मेरे अर्श के साये के अलावा और कोई साया नहीं,
آج میں ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا. دنیا میں ایمان ملا, عبادات اور ایمان میں حلاوت ملی, دنیا میں اللہ کی محبت لازم ہوئی, دنیا میں اللہ نے ایسی محبت کرنے والے کی عزت کی, دنیا میں ان دونوں کے ملنے اور بچھڑنے سے پہلے ان کے گناہ بخش دیے گئے. قیامت میں حشر کے میدان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پکار کے ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اور پھر ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ لوگ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, وہ لوگ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, وہ قیامت کے دن ایسے نورانی منبروں پر ہوں گے, یعنی کچھ منبر ہوں گے اور وہ نور کے بنے ہوئے ہوں گے, کچھ ایسے نورانی منبروں پر ہوں گے جن پر انبیاء, صالحین اور شہداء بھی رشک کریں گے. سمجھ میں ہے؟ قیامت کے دن اونچے اونچے ٹیلے ہوں گے, اونچے اونچے کچھ پلرز ہوں گے, اونچی اونچی جگہ ہوں گی, نشستیں ہوں گی اور وہ نور کی بنی ہوں گی, اور ان کے اوپر کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے, اور ان بیٹھے ہوئے لوگوں پر انبیاء بھی دیکھیں گے, صالحین دیکھیں گے, شہداء دیکھیں گے کہ ان پر کون سے لوگ بیٹھے ہوئے, اور وہ رشک کریں گے کہ کتنے خوش نصیب ہے یہاں بیٹھے ہوئے نورانی ممبروں پر. یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ جو خالصتاً اللہ کی محبت کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وعمل الذی یبلغنی حبک. اللہ سے اللہ کی محبت بھی مانگا کریں, اور پھر اس دنیا کی محبت کے پیمانے کو رب کی محبت کی بنیاد پر لوگوں سے محبت کرنا, اور رب کی محبت کے لیے لوگوں سے ملنا جلنا کٹنا, سارے کا سارا معاملہ اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کے لیے جب ہوگا, تو ایسے رب کی رضا کے لیے تعلقات کرنے والا, بڑھانے والا, استوار رکھنے والے کے لیے احادیث کے سارے وعدے موجود ہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے میرے رب, میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو کیا بنا دیا؟ مہجورا, ترک کیا جانے والا, حاجیم را, چھوڑا جانے والا, ترک کر دیا جانے والا. یہ شکوہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے کچھ امتیوں کے حوالے سے کہ ان تک تو ان کے ہاتھوں تک, ان کے گھروں تک, ان کی الماریوں, ان کے کاؤنٹرز تک قرآن محفوظ شکل میں پہنچایا گیا تھا, لیکن انہوں نے اس کو چھوڑا ہوا بنا دیا. انہوں نے اس کو من وراء ظہورہم کانہم لا یعلمون, انہوں نے ان کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا تھا, گویا یہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے. انہوں نے اس کو ترک کر دیا تھا, اس کو سیکنڈ پریفرنس اور سیکنڈ پرائورٹی بنا دیا. آج اگر امت کے اندر ہم یہ حال دیکھتے ہیں تو بڑی واضح طور پر نظر آتا ہے. اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. جتنا وقت, جتنا مال, جتنی صلاحیتیں دنیاوی علم کے حصول کے لیے لگتی ہیں, اس کا عشر نشیر بھی قرآن کے علم کے لیے نہیں لگتا. زندگی کے, عمر کے جو دور اور جو وقت اور جو پیریڈ دنیا کے علم کے حصول کے لیے لگتا ہے, وہ زندگی کا دور قرآن کے حصول کے لیے نہیں لگایا جاتا. قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے تو 40 سال کے بعد کی عمر ہے. ہمارے معاشرے میں عام طور پر 40-50 سال سے بڑی عمر کی خواتین جن کے پاس اور کوئی زندگی کے رونق اور شغل نہیں رہ جاتا اور ویسے بھی ذرا قدر قریب نظر آتی ہے, تو اس وقت قرآن پکڑ کے تو پھر قرآن سمجھنے کے لیے چلتے. اور وہ سمجھنے والے بھی یہ نہیں سمجھتے کہ میں اس عمر میں چلی ہوں تو میں جوانوں میں اپنے ارد گرد لوگوں کو اس عمر میں سکھا دوں جس میں نے نہیں سیکھا تھا. اس عمر کا حصہ قرآن کو دیا جاتا ہے, جوانی کا حصہ قرآن کو نہیں دیا جاتا. بڑھاپے کا حصہ, کہولت کی عمر کا حصہ حد سے حد قرآن کو دے دیا جاتا ہے. ناقص, سب سے زیادہ نالائق اولاد آج قرآن کے حوالے کی جاتی ہے. ہمارے معاشرے میں یہ حال ہے. اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, انہوں نے ترک کیا ہوا بنایا. جو ان کی اولادیں لائق ہوتی تھی, جو ان کی اولادیں ٹیلنٹڈ ہوتی تھی, جو برائٹ بچے ہوتے تھے, ان کو کسی کو ڈاکٹر بناتے تھے, کسی کو انجینئر بناتے تھے. وہ پیسے کمانے کی مشینریاں بنانا ہوتا تھا انہوں نے اپنی لائق اولادوں کو. تو لیکن جو نالائق اولادیں ہوتی تھی, جو کسی طرف نہیں لگتی تھی,
ان کو وہ قرآن کی طرف لگا دیتے. قرآن کے احکامات کو اپنی زندگی میں، اپنی معاشی میں، اپنی مالی میں، اپنی سماجی، اپنی تمدنی، ثقافتی، ہر زندگی کے شعبے میں انہوں نے قرآن کو ترک کر رکھا. بس صرف اس کو پڑھتے تھے. وہی بات ہے نا، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، سینوں سے لگایا جاتا ہوں. یہ وہی داستان، وہی قرآن کی فریاد ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا اور تمہارے لیے رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے. منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا، آپ پر اور آپ کے بھیجے جانے والے کلام پر. پھر دوسرا اعتراض کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوتا تو ایک دفعہ آ جاتا. پیچھے انہوں نے کہا تھا کہ گھڑ گھڑ کے لاتے ہیں، نعوذ باللہ، اوروں سے ملی بھگت کرتے ہیں اور پھر مل ملا کے اس کو گھڑ کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. اور پھر اپنی اس بات کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوتا تو سنگل سیٹنگ میں آ جاتا. یہ مزید یہ بات ویریفائی ہو جاتی ہے کہ آپ جاتے ہیں، روز تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں، یہ انسان کی گھڑی ہوئی چیز ہے، اس لیے تھوڑی تھوڑی آتی ہے. اگر اللہ کی طرف سے ہوتی تو سارے کا سارا آ جاتا. ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا کہ اس کو ہم اچھی طرح تمہارے لیے ذہن نشین کر دیں، اور اس غرض کے لیے بھی کہ ہم نے اس کو ایک خاص ترکیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے. اور اس میں گویا صورتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وضع کرتا ہے. ہمیں حدیث اور سنت کے ذریعے بھی پتہ چلتا ہے، اور ویسے بھی قرآن کی یہ آیت بھی اس بات کا جواز فراہم کرتی ہے کہ قرآن کی صورتوں کی ارینجمنٹ، اس کی ترتیب، اس کا آرڈر، کتنی آیات کس آرڈر میں ہوں گی، یہ سب من جانب الہی ہے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے وضع کیا گیا. اور اس میں مصلحت بھی ہے. جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی عجیب یا کوئی نرالا سوال لے آتے، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم تمہیں دے دیتے ہیں اور بہترین سے بات کھول دیتے ہیں. جو لوگ اونڈے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں، ان کا موقف بہت برا ہے اور ان کی راہ حد درجہ غلط ہے. گویا اللہ نے حکمت بتا دی. 2 حکمتیں بتائی گئی کہ اس کو الگ الگ کیوں اتارا گیا. یہاں پر ایک حکمت بتائی جا رہی ہے تاکہ آپ کو الگ الگ ذہن نشین کروا دیا جائے، اور دوسرے اس لیے بتایا گیا کہ مشرکین مکہ کے اعتراضات اور عجیب انہونی نرالی باتوں کا جواب دیا جائے. دہرا لیجئے، قرآن کو آہستہ آہستہ کیوں نازل کیا گیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کی کیفیت کی سہولت کے لیے. وحی آپ پر بہت بوجھل اور بہت بھاری ہوتی تھی، تو لہٰذا وحی کی آسانی کے لیے، آپ کے حفظ کی آسانی کے لیے، پھر لکھوانے کی آسانی کے لیے. لوگ اور صحابہ اکرام جو حفظ کرتے تھے اس دور کے حافظین اکرام کے حفظ کی آسانی کے لیے، کاتبین وحی کی آسانی کے لیے، حافظ جو اس دور کے تھے ان کی آسانی کے لیے، پھر تعلیمی معاملات، تعلیم اور تدریس کی آسانی. یعلمہم الکتاب بھی تو ہوتا تھا، صرف یتلو علیہم آیاتک تو نہیں ہوتا تھا. تو گویا تعلیم، تدریس، سمجھ اور فہم کی آسانی کے لیے، اس تعلیم اور اس پیغام سے تربیت، تزکیہ کی آسانی کے لیے آہستہ آہستہ آیا تھا تاکہ وہ دھیرے دھیرے عادی ہوتے چلے جائیں اور آہستہ آہستہ رنگ بدلی ہو جائے. پھر قرآن اس لیے بھی آہستہ آیا تھا. آپ کو پتا کہ متفرق موقع پر مشرکین مکہ سوال کر دیتے تھے، ایک انہونا سا سوال اٹھ جاتا تھا. اس سوال کے جواب کے لیے سورہ کہف میں ہوئے، سورہ یوسف میں ہوئے، مختلف جگہ پہ سوال ہوتے تھے، تو ان سوالات کے جوابات کے لیے پھر مختلف موقعوں پر وہ ڈیفرنٹ اعتراض لانچ کر دیتے تھے. یہ اعتراضات تو مدنی دور تک ہوتے گئے. کبھی اعتراض یہ جادوگر ہیں، کبھی کاہن ہیں، کبھی مجنو ہیں، کبھی یہ کہ فرشتہ کیوں نہیں آیا، کبھی آیا کہ مال کیوں نہیں آیا، یہ مالدار کیوں نہیں تھے، ان کے پاس خزانے کیوں نہیں تھے، ہمارے جیسے کیوں ہیں، کھاتے پیتے کیوں ہیں، بیوی بچے کیوں ہیں، بازاروں میں کیوں پھرتے ہیں. پھر وہ مدینہ کی بستی تک اعتراض آ گیا تھا، انہوں نے کھجوروں کے درخت کیوں کاٹے، انہوں نے حرمت والے مہینے میں کیوں قتل کر دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا والفتنۃ اشد من القتل. تو لہٰذا یہ اعتراضات لگاتار ان پر چلتے تھے. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ساتھیوں پر جو اعتراضات ہوتے تھے ان کے جوابات کے لیے، اور پھر ہر سچویشن پر تبصرے کے لیے، بدر پر تبصرہ ہوا، غزوہ احد پر تبصرہ ہوا، غزوہ خندق پر تبصرہ ہوا، غزوہ تبوک پر تبصرہ ہوا، منافقین کا رویہ دکھایا گیا، مومنین کا طریقہ دکھایا گیا. تو حالات حاضرہ پر تبصرہ کر کے اس دور کے لوگوں کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے، ان سارے رویدادوں میں ایک پیغام دینے کے لیے، ان کی تربیت اور تزکیہ کرنے کے لیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتار تسلی دینے کے لیے، آپ کی ڈھارس، آپ کی ہمت، آپ کو حوصلہ دینے کے لیے،
اور پھر لگاتار آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے اس سچویشن میں کیا کریں، اس سچویشن میں کیا کریں، اور کویسچنز اور سچویشنز جو کراپ اپ کر جاتی تھی، کہیں لعان کا مسئلہ آ گیا، کہیں عفق کا معاملہ ڈیولپ ہو گیا، تو جو کرنٹ سچویشنز ڈیولپ ہوتی تھی اور کرنٹ پرابلمز اور ایشوز جو رائز کرتے تھے ان کے حوالے سے بھی احکامات نازل کرنے کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن کو شروع ہی میں بتایا گیا نزل الفرقان. نزل الفرقان پر وہ اعتراض کرتے تھے، اللہ نے نزل الفرقان کی حکمتیں وضع کر دی تاکہ لوگوں کو ایمان بالکتاب میں کسی قسم کا شک اور تردد کا معاملہ نہ رہ جائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.